अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वज़ारत कानून व इंसाफ ने वजाहत जारी कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर हो गए हैं। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम हो गया है, जबकि कुछ सवालात भी उठ खड़े हुए हैं बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कि क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई का अमल है वो किसी डील का नतीजा है। डी चौक पर एहतजाज, अलीमा और उज़मा खान की जमानत मंजूर कर ली गई है और उनको रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अदलिया की तरफ से पीटीआई की तरफ खासे मस्बत इशारे देखे जा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ एक और तहरीक चलाने की भी आवाज़ें आ रही हैं। क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत में कुछ इख्तलाफात हैं? क्योंकि इख्तलाफात की खबरें भी अंदरूनी ज़राए ये कह रहे हैं। मुल्क में नफरत की सियासत आखिर कब ख़त्म होगी? पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने एक और एहतजाज का भी ऐलान किया था। बुशरा बीबी की रिहाई, पीटीआई क़यादत क्या साइड लाइन लगने वाली है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं और स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो अपनी हदों को छू रहे हैं। शहरी सख्त परेशान है। पहले ही महंगाई और दीगर जो चैलेंजेस हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं गैस नहीं आ रही, कहीं पे सड़कें टूटी हुई हैं और टैक्सों की भरमार है और बहुत सारी चीज़ें जिससे शहर कायद के बासी नबर्द आजमा रहते हैं। तो इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि शहर कायद के जो बासी हैं किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और मज़ीद उन्हें आगे क्या आने वाले दिनों में चैलेंजेस का सामना हो सकता है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवा दूं आपको। फहद शफीक साहब हैं PMLN से और नजमी आलम साहब हैं पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है। इब्राहिम आज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट हैं, आईनी माहिर हैं। अक्सर हमारे प्रोग्राम में इनके तज्जियों से हम इस्तेफादा करते हैं। जबकि फरहान खान एंकर पर्सन हैं और रिपोर्टर हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन सब मेहमानाने गिरामी को मैं खुश आमदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फहद शफीक साहब से, PMLN से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम फहद शफीक साहब। जी वालेकुम सलाम। फहद शफीक साहब, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, वज़ारत कानून इंसाफ ने वजाहत भी जारी कर दी। कैसे देखते हैं आप हुकूमत के लिए? कुछ आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत ने अपने लिए नए चैलेंजेस और नई मुश्किलात के दरवाजे खुद ही खोल दिए हैं 26वीं आईनी तरमीम करके। आप समझते हैं कि मजीद चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा हुकूमत को? जी, किस चीज का सामना करना पड़ेगा? आखिरी वो मैंने आवाज नहीं आई आप जी। फहद शफीक साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ आईनी माहिरीन हैं जिन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है 26वीं आईनी तरमीम पे, और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर ली हैं ये 26वीं आईनी तरमीम करके। तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसा है, हुकूमत के लिए कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे सामने उनके? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आईनी तरमीम के ऊपर सबसे पहली बात कि हम आईनी तरमीम को ही अभी तक डिस्कस करते जा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ। आइन बनाना पार्लियामेंटेरियंस का काम है, जो कि वो हमेशा से बनाते आए हैं। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो भी पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, ना कि आप करेंगे टीवी एंकर्स, ना कि मैं करूंगा। मतलब पॉलिटिकल लीडर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनको आवाम वोट देती है, वोट दे के ऐवानों में भेजती है, उनका काम होता है और वही तो कर रहे थे। इसमें कौन सी नई चीज आ गई थी? दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए केसेस हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पेंडिंग है। हमारी एपेक्स कोर्ट्स हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। एक आईनी कोर्ट्स अलग बनने जा रही हैं जिसमें सो मोटो सियासी केसेस, आप खुद मुझे बताएं ना कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस चलते रहते हैं। जो बेचारे बेगुनाह लोग 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं इस वजह से कि उनके ऊपर कोई ऑफेंस साबित ही नहीं होता, तो उनका वो 20 साल या 10 साल कहाँ गए? कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग, तो उसको कैसे करें? ठीक है। और वकीलों का भी ये मुतालबा था कि ये आईनी कोर्ट अलग बननी चाहिए, जो कि सोमोटो लें, पॉलिटिकल केसेस देखें। हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल के केसेस हमारी एपेक्स कोर्ट देखें। लेकिन ये जेन्युइन चीज है, इससे अवाम को लिंक मिलेगा। हम अभी तक आईनी तरमीम में फंसे हुए। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना। पहले तो पीटीआई उनकी मुखालफत करती रही, अब पीटीआई बयान जारी करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आ गए हम उनके साथ हैं। तो मतलब ये डर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फहद शफीक साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। देखें, आवाम में जो कंफ्यूजन है वो तो बात करती रहेगी और हमेशा आवाम की अवामी हलकों में बात होती रहती है।
अवाम कोई बात नहीं कर रही, हम इश्यूज पे बात करें, हम ये बात करें माशाल्लाह SCO हमारे पाकिस्तान में हुआ, 12 ममालिक के हेड्स हमारे पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान का इमेज कितना अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है मुख्तलिफ ममालिक से, इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, हम इस पे बात करें, हम क्यों? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा फाज शफीक साहब, इस पे बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि सनतकारों ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और मुल्की मईशत को वेंटिलेटर पर करार दे दिया है। सनतकारों का ये कहना है कि जब तक हुकूमत शरह सूद सिंगल डिजिट और फी यूनिट बिजली 9 सेंट पर लाने का ऐलान नहीं करेगी, उस वक्त तक मुल्क मुश्किलात से या सनती जो हल्के हैं वो मुश्किलात से नहीं निकल सकते। इस बारे में कुछ फरमाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप बात कह रही हैं ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है जहाँ चले मैं आपको खबर दे रही हूँ, इस पे आप जी आईनी तरमीम में शरह सूद के हवाले से भी आइन वो बिल पास हुआ है कि 3 साल में इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे। देखिए, सिचुएशंस ऐसी हैं, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट दिन रात मेहनत कर रही है इसके ऊपर कि किसी तरह हम इस IMF से जान छुड़ा लें। और अभी पिछले दिनों अगर आपने IMF के नुमाइंदे की भी बयान सुना हो तो उन्होंने भी यही बोला कि मेरे हिसाब से भी जो पाकिस्तान जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है ये IMF का लास्ट प्रोग्राम है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस वक्त भी डार साहब ने IMF को गुड बाय कहा था। तो ये एक अजाब मुसल्लत कर दिया था हमारे ऊपर इमरान खान की शक्ल में, जिसने आगे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिकन एजेंट तो आज साबित हो गया, जो कि अपने लोगों से शुक्रिया अमेरिका के बैनर लगवा रहे हैं कराची की शाहराहों पर। आप मुझे बताएं ना, अच्छा अमेरिकन एजेंट कौन है? तो फिर साइफर, तो इसका मतलब साइफर आज हकीकत साबित हो गई कि साइफर एक हकीकत थी जिसके ऊपर ये भाग रहे थे दूर दूर। फाज शफीक साहब, जो वजारत ख़जाना है वो ये कहती है कि मुल्की मईशत के हालात ऐसे हैं, मुल्की ख़जाने के हालात ऐसे हैं कि अगर 2 सालों तक मज़ीद बेहतरी नहीं आई, बेहतरी नहीं लाई जा सकी तो फिर हमें जो हुकूमती अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। आप समझते हैं कि हम IMF से किसी तरह जान छुड़ा सकेंगे? देखिए, आप माशाल्लाह एक एंकर हैं, आप मुझे एक बात बताएं, 6 महीने में क्या आपने पॉजिटिविटी नहीं देखी हुकूमत के अंदर और पाकिस्तान की मईशियत के अंदर? क्या पॉजिटिविटी देखी है? खुदारा इन चीजों पे तो बात करें ना हम। जी जी बिल्कुल, अपने मुल्क की जो इख्तिदार में हुकूमत है उसकी पॉजिटिविटी पे बात नहीं करते। ठीक है सर, पहली पॉजिटिविटी आप बताइए। उसके ऊपर हम देखिए जी फाज शफीक साहब, कितने ममालिक के डेलीगेशन पाकिस्तान आए, कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वजीर आजम चाइना गए, वजीर आजम सऊदीया गए, वजीर आजम UAE गए, वजीर आजम कई ममालिक गए, कितने वजीर आजमों ने यहाँ पे विजिट किए, कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ओवर दी नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता। हम डे फर्स्ट से इसी चीज पे लगे हुए कि किसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनका ये विजन है। मैं आपको क्लियर बताऊं, इकोनॉमी रिवाइवल के ऊपर वो दिन रात काम कर रहे हैं और यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर वो दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम आज अपनी यूथ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल वो हमारे लिए फायदेमंद साबित। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को भी लीड कर रहा हूँ सिंध के अंदर, मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया भी रिसेंटली। ठीक है, हम उसके अंदर देख रहे हैं कि यूथ के लिए इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आए। सर कौन से प्रोग्राम लेके आए आप यूथ के लिए? उनका यही विजन है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फाज साहब प्रोग्राम कौन से लेके आ रहे हैं आप यूथ के लिए? बेशुमार प्रोग्राम्स हैं, आप किसी वक्त लें मुझे यूथ प्रोग्राम के हवाले से तो मैं आपको डिटेल सर एक दो अभी बताएंगे आप, तो अच्छी बात है कि जो यूथ सुन रही है वो रीच करे। लोन, एग्रीकल्चर लोन, इंटर्नशिप प्रोग्राम, IT प्रोग्राम। अच्छा, आप उससे 1-to-1 करें प्रोग्राम, आप पॉजिटिविटी में तो आए, कोई अच्छी चीज तो आवाम को दिखाएं। जी सर, हम तो मेरा दिल भी दुखता है, हम तो बैठे ही आवाम को पॉजिटिव चीजें दिखाने के लिए। लेकिन नहीं, देखिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं इस पे आपको बिल्कुल ही एग्री नहीं करूंगा इस बात से। हम अपनी आवाम को जो हुकूमत के पॉजिटिव काम है, दिन रात मेहनत वजीर आजम कर रहे हैं, हम वो नहीं दिखा रहे। हम सिर्फ अभी भी आईनी तरमीम में फंसे हैं। अच्छा, आईनी तरमीम हो गई सर, आईनी तरमीम से बाहर आ जाते हैं ना। मैंने तो आपसे मईशत का सवाल किया था, मुआशी जो बड़े सनतकार थे उन्होंने सवाल उठाया है सर, मैंने नहीं उठाया। उन्होंने उस वक्त ये सवाल उठाया था जब हुकूमत नहीं आई थी। नहीं सर, ये आज की खबर है।
سر ثاقب فیاض مگو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سر ثاقب فیاض مگو کہہ رہے ہیں کہ حکومتی 90,000 سے اوپر چلی گئی، پہلی دفعہ ہسٹری میں اتنے ٹاپ پہ گئی ہے اسٹاک ایکسچینج. ہم اس چیز کو نہیں اٹھا. سر انہوں نے ایف بی آر انہوں نے الزام بھی عائد کیا ہے. فہد شفیق صاحب آپ اگر سنیں گے میری بات تو آپ بہتر طور پہ جواب دے سکیں گے. فہد صاحب انہوں نے ایف بی آر پہ الزام عائد کیا ہے کہ ایف بی آر صنعت کاروں کو ہراساں کر رہی ہے، اور ایف بی آر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کی بات کری. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی صنعت کار کا نام ایف آئی آر میں آیا تو حکومت کسی بھی کاروائی سے پہلے فیڈریشن کو اعتماد میں لے ورنہ پرابلمز آئیں گی. تو یہ آج کی خبر ہے سر، آج اجلاس ہوا ہے. چلے میں اس پہ بات کروں تھوڑی سی. جی ضرور، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. صنعت کاروں کی جو بات ہے، دیکھیں اس میں ہر صنعت کار ایک جیسا نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کسٹمز کے اندر ایف بی آر کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے اندر کتنی ساری چیزیں چینج کی ہیں. کل وزیر اعظم نے ان کا انٹیلیجنٹ انویسٹیگیشن میں کرپشن آ رہی تھی، انہوں نے فوراً وہ ادارہ ہی ختم کر دیا. اسی وجہ سے ختم کیا کہ آپ لیگلی اس دفعہ جو ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے ہیں وہ تاریخ میں نہیں ہوئے آج تک اتنے. آپ نے بالکل درست کہا فہد شفیق صاحب، آپ نے بالکل درست کہا. جو خسارے میں جا رہے ہیں ادارے، کام کر رہے ہیں، جو خسارے میں جا رہے ہیں حکومت ان کی نجکاری کر رہی ہے. بالکل بول دیا ہے کہ ان کو ختم کریں گے، لائبلٹی زیرو پہ لے کے آ جائیں گے، اور زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے اندر اس وقت پرائم منسٹر کی طرف سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد شفیق صاحب، بہت شکریہ فہد شفیق صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یقیناً حکومت کے پاس تمام مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ جو ادارہ خسارے میں جا رہا ہے یا تو وہ بند ہو جائے یا پھر اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے. جبکہ آگے آنے والے چیلنجز وہ بے روزگاری یا وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اس بارے میں تھوڑا ابھی نہیں سوچا جا رہا. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سوچا جائے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام آج کی بات میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ فرحان خان میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اینکر پرسن ہیں، رپورٹر ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے فرحان خان آپ کو اپنے پروگرام میں. فرحان خان، یہ جو احتجاج کا خاص طور پہ سلسلہ رہتا ہے شہر اقتدار میں، ابھی آئینی ترمیم ہے، اس سے پہلے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے احتجاج کیے گئے اور جو ہم نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر وہاں پر موجود ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خاصی خراب ہو گئی، تو ایک ٹینشن کا ماحول تھا، سیاسی صورتحال میں خاصی گرما گرمی رہی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل کس قدر بڑھ جاتے ہیں؟ بالکل، اگر ہم پروٹیسٹ کی بات کریں تو یہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے ورلڈ وائڈ ساری دنیا کے اندر کہ لوگ جو ہے اسٹریٹس پہ آتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے ڈیفائن کی ہوئی ہوتی ہیں، اگر اس کے تحت وہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا ریزنیبل ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کی کال اس ٹائم پہ دی جاتی ہیں جس ٹائم پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے جو ہے پاکستان پہ وزٹ کرنا تھا، اور پی ٹی آئی نے اس ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ کیا، جس کے باعث ہم نے یہ دیکھا کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ تھے ان کا جو ڈیلیگیشن آنا تھا پاکستان میں، جو انہوں نے آ کے بہت سی کمٹمنٹس تھیں پاکستان کے ساتھ، وہ ملتوی ہو گیا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کل بھی گورنر کے پی کے نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو بیسیکلی کال آؤٹ ہو رہا ہے وہ صرف کے پی کے کی پبلک سے ریکویسٹ کر کے ہی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ پی ٹی آئی چاروں صوبوں کی جماعت ہے. تو پروٹیسٹرز کو صرف اسپیسیفکلی آپ ایک اسٹیٹ سے اٹھا کے اور کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، دیٹس آئی تھنک کہ یہ بہت ہی انسوفسٹیکیٹڈ ان ریزنیبل بات ہے. پالیٹکس کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایک بڑی گیدرنگ پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور اسی صرف سیم ٹائمنگ کے اوپر اگر اس طرح کا پروٹیسٹ کال آؤٹ ہوتا ہے تو آئی تھنک وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی انٹرنیشنل ایک انوائرمنٹ کے اندر، جہاں جبکہ پاکستان کا ایک بہت ایک اچھا امیج جا رہا ہے دنیا کے اندر، پاکستان کی سیکیورٹی
کو لے کے, پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشنز کو لے کے, اگر اسی ٹائم کے اوپر اگر اس طرح کے ایونٹس آئیں گے تو آئی تھنک دیٹس پاکستان کے لیے یہ کوئی فیئر ڈیل نہیں ہے, جو کہ پالیٹکس اگر اس طرح کی کوئی پالیٹکس کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس پوری سچویشن کے اندر, کہ جب ساری دنیا سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور کیپٹل کی سیکیورٹی کو لے کے بڑا کنسرننگ تھے, اس ماحول کے اندر اگر ڈسٹربنس پھیلائی جا رہی ہے تو آئی تھنک کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی نہیں کر رہی, وہ کوئی سی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. دوسری جانب جو آپ نے بات کری کہ جب کیپٹل کے اوپر اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو کیپٹل کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور پری پلان ہوتی ہیں نا چیزیں. جی, اگر اس انوائرمنٹ کے اندر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے اسلام آباد, وہاں کا انوائرمنٹ اس طرح مطلب ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے, تو کون سی کنٹری ایسی ہے جو آپ کو ایک گڈ بک میں رکھے گی, آپ سے ریلیشن شپ رکھنا چاہے گی. اب ہم نے دیکھا کہ چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودیز ڈیلیگیشنز پاکستان کے اندر آئے, ایک بڑا اچھا امیج پاکستان کا گیا. بہت سی جو پائپ لائن کے اندر جو کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ دوسری کنٹریز نے پہلے کرنی تھی اب وہ فلفل ہوئی ہیں. اکانومی بھی پاکستان کی دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن لیٹس موو آن and let's deal the politics with the politicians, not on the certain time. کہ جب پاکستان کا ایک امیج بلٹ ہو رہا ہے, آپ اگر اس میں اگر پالیٹکس کو اپنا انوالو کرتے ہیں تو I don't think so کہ یہ پاکستان کا کوئی اچھا امیج جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیشنز کو تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کم از کم اب میچیورٹی کا مظاہرہ کرنی چاہیے, اب اس بچپنے سے باہر آنا چاہیے, جو الزامات اور بیانات کے جو سیاسی بیانات ان لوگوں کے چل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی جو سچویشن ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. پاکستان ہم یہ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے, ہم نے 9 مئی کا بھی واقعہ دیکھا, اس کے بعد بھی ہم نے بہت سے انسیڈنٹس دیکھے جو ابھی تک جو ہے ہماری اسٹیٹ کی یہ کوشش ہے, اگر ہم جوڈیشل سائڈ پہ بھی دیکھیں وہاں پہ بھی اب ان لوگوں کو یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ بہت سی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت تھی, کہ تاکہ اگر ہر ادارہ اپنی اسکروٹنی کرنا چاہ رہا ہے تو وائی ناٹ جوڈیشری, جوڈیشری کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر یہاں پہ کیسز پینڈنگ ہے اور 2-3 جنریشنز گزر جاتی ہیں لوگوں کو انصاف کے لیے. لیکن ہم دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ اگر جوڈیشری کے اندر اب بہت سی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے اب آئی تھنک سو کہ یہ پاکستان کے لیے بہتری کا سائن ہے. ہر کسی کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. مجھے میری اپنی ایک رائے میں بھی دینا چاہوں گی اس بارے میں ضرور. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کا جو عمل ہے وہ 24/7 ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ظلم 24 گھنٹے ہوتا ہے, 24/7 ہوتا ہے, ظلم کا کوئی وقت مقرر نہیں, تو پھر انصاف بھی ہر وقت ملنا چاہیے اور فوری انصاف ملنا چاہیے, تبھی کچھ بہتری آ سکتی ہے, عوام تھوڑی سیٹسفائی ہوگی کہ ہاں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی, ورنہ تو پھر اقدامات ہی رہ جائیں گے. بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا پولیٹیشین سے مایوس نظر نہیں آتے آج کے انوائرمنٹ کے اندر, آج کے ٹائم پہ, جتنا لوگ جوڈیشری سے مایوس نظر آتے ہیں, کیونکہ جب جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر ٹائم پہ جسٹس نہیں مل رہا کسی آدمی کو تو وہ جسٹس اس کی نیکسٹ جنریشن کو اگر ملے گا وہ بندہ تو چلا گیا. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح بہت سے پراپرٹیز کے معاملات ہیں اور ادر ایشوز ہیں, لوگوں کو کئی برسوں گزر جاتے ہیں, کئی جنریشنز ان کی جو ہے کورٹ کے چکر لگا کے تھک جاتی ہیں, لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. بالکل, لیکن اب یہی امید کی جا رہی ہے کہ عوام کے لیے فوری انصاف کی فراہمی کی جائے گی. ایڈوکیٹ اور آئینی ماہر ابراہیم اعظمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, لیکن ناظرین وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ابراہیم اعظمی صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں فرحان خان موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں اور رپورٹر بھی ہیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شہر قائد کے جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ فرحان پروگرام بھی کرتے ہیں مافیا کے نام سے. فرحان, جو شہر قائد کی صورتحال ہے,
کرائم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ جو شہریوں کو شکایات ہیں کہ وہ گھر کے دروازے پہ لٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم ریٹ کچھ کم ہوا ہے؟ پولیس نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اقدامات قابل ذکر ہیں؟ بالکل، پولیس کی جانب سے تو دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ شہر میں سیکیورٹی بہت سخت ہے، ہائی الرٹ ہے، لیکن دوسری جانب جب اگر ہم پبلک سے بات کرتے ہیں یا جب ہم فیلڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسیڈنٹس اب سامنے آ رہے ہیں، پبلک اتنی انسیکیور فیل کر رہی ہے۔ آپ نے تو گھر کی دہلیز کی بات کری، لوگ اب اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون کو استری سے شاید اس کو مارا ہے، وہ ہاسپٹل میں اس کا بچہ بھی ڈیتھ ہو گئی، 2 بچے زخمی ہو گئے، گھر میں گھس کے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے اندر کراچی میں، یہاں پہ کرائم ریٹ کم ہونے کی تو صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ لا کی جو سچویشن ہے کراچی کے اندر، کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کر رہا۔ جو کراچی جو کہ مور دین 60% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو، وہاں کے اس سٹی کے شہری، اس صوبے کے شہری اگر اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں، اور جس صوبے کے اندر مور دین آپ یہ کہہ لیں 15 سال سے زیادہ جو ہے ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، مطلب ایک سٹیبلٹی رہی ہے پولیٹیکل سائڈ سے بھی، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ جو لا کی جو سچویشن ہے کراچی کے اندر اسپیشلی اگر بات کر لی جائے، وہ کوئی خاصی بہتر نظر نہیں آتی۔ لوگ اپنے موبائل، ایون دو ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی چیزیں دے بھی دیتے ہیں۔ اب شہری جو ہیں، یہ جو اسٹریٹ کرمنلز جو شہر کے اندر کھلے عام گھومتے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آتا، ویپنز ان کے پاس لگے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب جب شہریوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اگر ویپنز رکھے ہوتے ہیں تو وہ پولیس کو چیکنگ کے اندر وہ تو ان کو مل جاتا ہے، لیکن جو شہریوں کو کھلے عام لوٹا جا رہا ہے، کراچی کے شہریوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آئی جی سندھ ہیں، وہ اجلاس بلاتے ہیں، احکامات جاری کرتے ہیں، پھر قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن قوانین پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ کوئی بھی قانون اٹھا کے آپ دیکھ لیں، صوبہ سندھ کا کمپیریٹیولی دوسرے جو صوبے ہیں ان کے حساب سے صوبہ سندھ میں صورتحال زیادہ ورسٹ ہے، کیوں؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر ایک جو مائگریشن کا جو ایک عمل ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ کراچی شہر کے اندر تمام پاکستان میں رہنے والے جو شہری ہیں وہ یہاں آتے ہیں، یہاں پہ بزنس بھی کرتے ہیں، یہاں پہ جابس بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ایک میکینزم بنانا چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو مانیٹر کیا جائے، کس طرح ان کی سکروٹنی کی جائے، کس طرح تمام تر جو لیگل چیزیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر چیک کا نظام ہونا چاہیے؟ بالکل، کاؤنٹر چیکنگ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی نیبرنگ کنٹریز میں دیکھ لیں کہ جو بزنس ہب ان کی جو شہر ہیں، جو سٹیز ہیں، وہاں پہ جا کے آپ، بہت سی کنٹریز تو ایسی ہیں کہ وہاں جا کے آپ گھر نہیں خرید سکتے، وہاں جا کے مطلب آپ کوئی پراپرٹی بائی نہیں کر سکتے، جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ ایک ایس او پیز بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ تو جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا دل کرتا ہے اللیگل بزنسز دیکھ لیں آپ، یہاں پہ مافیاز دیکھ لیں شہر کے اندر، کراچی کے اندر، اگر آپ زیادہ دور نہیں جائیں، چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، اب یہ جو چنچی رکشوں کا جو کانسیپٹ کراچی کے اندر، آپ سب سے بڑا مسئلہ کرائم کو لے کے، ایک آپ کو کسی رکشے کی نمبر پلیٹ نہیں ملے گی، انہی رکشوں کے اوپر جو ہے ڈرگس ٹریولنگ ہو رہی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے شہر میں کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ کیا ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اب جب تک ہماری پولیس کو اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بہت سی چیزیں اب اپنے اندر ری امینڈ کرنی پڑیں گی کہ اگر اس کرائم کا جو کراچی کو جو ایک کرائم کا شہر بنا دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ رات میں کوئی اپنے گھر سے باہر بیٹھ نہیں سکتا۔ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا فرحان خان، صورتحال زیادہ خراب ہونے سے بہتر ہے کہ اس پہ فوری طور پر کام کیا جائے۔ پیپلز پارٹی سے نجمی عالم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ نجمی عالم صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو سیاسی گرما گرمی ہے، جو درجہ حرارت ہے، وہ اب کچھ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کچھ عوام کو ریلیف ملنے کی امید ظاہر ہو رہی ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں سیاسی، وہ تو تھا
ایک وہ چائے کی پیالی پہ شور تھا یہ امینڈمنٹس کا، بعد میں سب نے مل کے کر لی، کوئی ڈائریکٹ آیا، کوئی کسی نے انڈائریکٹلی سپورٹ کر دیا اور بینیفیشری بھی بن گئے اس کے۔ اچھا، جہاں تک یہ اکنامک انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلے حل ہو گئے ہیں، لیکن اکنامک انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہو رہے ہیں، جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے، یہ بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں پر یہ نہیں کہتا مسئلے حل ہو گئے، لیکن ماہر معاشیات تو اسٹاک کو کوئی بھی اس میں نہیں لے کے آتے، وہ کنسیڈر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اسٹاک کی صورتحال کو نہیں ہم معیشت سے جوڑ سکتے۔ لیکن دوسرے جو انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کی گروتھ میں تھوڑی آئی ہے، بڑا ہے، سر عوام کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک عوام کو فائدہ نہیں تو اس گروتھ کا کوئی فائدہ نہیں جی، لیکن ابھی گورنمنٹ ایک کام جو کر رہی ہے کہ آئی پی پی والا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا، جن سے یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو مل جائے گا، پھر بجلی کی قیمت بھی کم، پھر دوسرا سر 87 روپے فی یونٹ، 87 پیسے فی یونٹ ریلیف ملا ہے، عام آدمی کی دسترس سے باہر نکل گئی ہے بجلی۔ لیکن آپ یہ حقیقت بھی ہے کہ بجلی کے ہم نے ان پلانٹس کو لگایا جو ہمارا سارا چلتا ہے فرنس آئل پہ، اور یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمارا امپورٹ بل کا 72% صرف فرنس آئل پہ چلا جاتا ہے، فیول کے اوپر جاتا ہے ہمارا امپورٹ بل، یہ ہمارے لیے بہت اچھا نجمی عالم صاحب آپ نے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اب ہم کول کو، اگر ہمارے تھر کول کو پہلے نہ روکا جاتا تو آج تھر کول ہوتا تو بجلی بہت سستی ہوتی، ٹھیک ہے، حالانکہ آئیڈیل نہیں ہے، اس سے آپ کا کلائمیٹ پہ اثر پڑتا ہے، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تھر کول پہ جانا پڑے گا۔ ہم گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ونڈ انرجی پہ جائیں، لیکن اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسمیشن لائنز بچھانی ہوں گی، ورنہ ہم اپنے سسٹم کو بہت بڑی بجلی ہماری ساحلی پٹی سے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نجمی عالم صاحب، کیونکہ آپ بھی ایک بڑے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے سیاست پہ آپ کے، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی بشا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، اس کے بعد علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، کیا آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ امکانات ظاہر کیے جا رہے رہائی کے؟ یہ دو الگ الگ کیسز کے آپ نے حوالے دیے، جو خان صاحب کی جو دونوں بہنیں بند تھیں، وہ ڈی چوک پہ احتجاج کی بات، وہ ان کی ضمانت ہو گئی، وہ بالکل ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، ہم نے خود بھی مظاہرے کرتے رہے، ہاں پرتشدد مظاہرے نہ کیے جائیں، پرامن مظاہرے کرنا ہر ایک کا حق ہے، اس کو کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ حمایت کر دی، کچھ لوگوں نے نہ آ کے اسمبلی میں انڈائریکٹ کر دی جی، لیکن میں اس کو اب کنسنسس والی کہوں گا، بے شک کوئی نہ مانے، اگر ان کی وائف کی ضمانت ہوئی ہے، اگر کورٹ نے ان کو سمجھایا کہ ضمانت کی وقار ہے تو بالکل صحیح ہوا ہے کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں بھی اختلافات کی خبریں کچھ سننے میں آ رہی ہیں، روز نظر آتی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس کوئی سمت نہیں ہے۔ اچھا، تو جو یہ بھی گنڈا پور کر رہا ہے، ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، جی، وزیر اعلیٰ کے پی کے کرنا کیا ہے۔ جی جی نجمی عالم صاحب، بس وقت بالکل کم رہ گیا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی ابھی جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے اندر کچھ سمجھداری ہونی چاہیے۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ جو جتنا بدتمیزی کرے گا عمران خان کی نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری کا، وہ بیٹھ کے پی کے سے جلوس لے کے سرکاری ابھی پچھلے مظاہرے میں وہاں کے پولیس والے پکڑے گئے، ان کو کیوں لے کے آئے آپ؟ سرکاری ملازم کیوں آئے اس مظاہرے میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجمی عالم صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ فاض شفیق صاحب بہت شکریہ، ابراہیم اعظمی صاحب بہت شکریہ، فرحان خان کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ناظرین، سیاست دانوں کو اب کم از کم سنجیدگی کا ضرور مظاہرہ کرنا ہوگا، تبھی مسائل کا حل ہو سکتا ہے، چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔